सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ख़वातीन हज़रात, अज़ीज़ जान-ए-मन, आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। ये दुनिया एक खालिक के खूबसूरत शाहकार का नाम है, जिसकी तख्लीक है ये दुनिया, और फिर उसने एक निज़ाम तरतीब दिया, एक निसाब तरतीब दिया, और उसी निज़ाम और निसाब के तहत उम्मतें आती गईं, फ़िरक़े बनते गए, और साथ साथ आज की सदी में जहाँ बेशुमार मज़ाहिब हैं, वहाँ कुछ ख़ास मज़ाहिब ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ आसमानी दुनिया से, यानी वो आसमानी कुतुब के ऊपर मबनी है। मैं इनमें से चंद का एक ख़ासा हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें से बड़ी मिसाल इस्लाम है, और साथ साथ हमारे वो मसीही ब्रादरान हैं जो किसी हद तक इस्लाम के साथ साथ चलते हैं। यानी जहाँ पे हम आसमानी कुतुब की बात करते हैं, वहाँ पे हम सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, यानी कज़न्स हुए आपस में, जनाब इस्माइल से और जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम से। और इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ों पे ईमान रखते हैं, जैसे खुदा ईमान कामिल है, खुदा का होना, क़यामत का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तसव्वुर एज़ अ पैगम्बर, एज़ अ खुदा का नायब नुमाइंदा, या फिर एक ऐसा पैगाम रसा जो अल्लाह की तरफ हिदायत का सबब बनता है, लोगों की रहनुमाई करता है। हम सब इस बात पे यकजा हैं, कॉमन है। और फिर इसके अलावा फ़रिश्तों पे ईमान, और फिर इसके अलावा दीगर अंबिया पे ईमान, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो मैं जोड़ती हूँ। और फिर ख़ासम ख़ास मैं जिन चंद चीज़ों का यहाँ पे आज जिक्र करने लगा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ख़ासी, स्पेशली वो 10 कमांड्स जिनको इससे पहले भी अंबिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया गया, लोगों तक भेजा गया, और लोगों के सामने ये बात मशाल राह की तरह रोशन कर दी गई कि जिस भी दीन मज़हब में बात होगी, इन 10 चीज़ों के ऊपर मबनी होगी और बहुत ख़ास चीज़ होगी। मैं आपके सामने ये 10 अहकामात दोहराना चाहता हूँ, और मुझे फ़ैसला करके बताइएगा कि इस्लाम कहाँ खड़ा हुआ है। क्या यही अहकामात इस्लाम के अहकामात नहीं है? क्या यही अहकामात मसीही ब्रादरान के लिए नहीं है? पहला हुक्म, मेरे हुजूर गैर को माबूद ना जानना, यानी मेरा कोई शरीक ना ठहराना, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा, तो मेरे लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, और किसी भी तरह से मुझे बुत परस्ती पे ना लायक ना। तीसरी चीज, तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, इसको मैं समझने की कोशिश करूंगा। याद कर, एक और चीज, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप का अदब करना, एहतराम करना। एक और चीज, खून ना करना, नाहक कत्ल ना करना। एक और चीज, एडल्टरी यानी ज़िना ना करना। एक और चीज, चोरी ना करना। और फिर अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। और एक और चीज, अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, यानी पड़ोसियों के अहकामात, जीरान के लिए जो अहकामात इस्लाम वाज़े करता है। आज हम इस पर तफसीली जायज़ा लेंगे, बात करेंगे, इस्लाम की नुमाइंदगी करेंगे। आलिम हैं, बहुत ही मारूफ चेहरा हैं, इससे पहले भी कई मरतबा प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते रहे हैं, और बहुत ही शीनी लहजे में हक़ाइक़ के ऊपर मबनी गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ आज के दूसरे मेहमान को। इससे पहले भी अलिफ लाम मीम का खासा रहे, इससे पहले तशरीफ़ लेकर आए, मसीही ब्रादरान की नुमाइंदगी करते हैं, और आज के प्रोग्राम में भी बहुत कुछ इनसे सीखेंगे, समझेंगे। पास्टर यूसुफ गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, खुदावंद यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लाम मसीहत के हवाले से क्या नज़रिया रखता है? वो क्या कॉमन सिमिलैरिटीज़ हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये मसीही ब्रादरान के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान कोई यकजाइयत और यकसूयत की तरफ लेके आती हैं? हम आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं, वो भी ईमान रखते हैं, और दीगर चीज़ें क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया ओवैस भाई। गुजारिश ये है कि इस्लाम ये सलामती वाला दीन है, और रब ने इसको पसंद किया। कुरान मजीद ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा तरीन दीन दीन इस्लाम है। और इस्लाम सबकी सलामती की बात करता है। इस्लाम देखिए कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए मक्का से मदीना, तो आपने वहाँ मुआहदे भी किए। वहाँ यहूद मौजूद थे जो हमारे यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हज़रात हैं, यहूदी इनसे पहले के हैं, और यहूदियों के भी कई तबक़ात थे। इस्लाम का उनसे भी वास्ता पड़ा। इस्लाम का
دیگر مذاہب سے بھی واسطہ پڑا جن کو ہم آج اگر آسمانی نہیں مانتے لیکن حقیقتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بنیادی طور پر ان کا تعلق کہیں نہ کہیں آسمانی مذاہب سے ہی رہا ہے، لیکن پھر تغیر و تبدل، زمانہ اتنا بدلا کہ پھر ہمیں معلوم بھی نہیں کہ وہ کس طرف سے آئے اور ان کا نظام کیا، لیکن ان کی تعلیمات کچھ ایسی ہیں جو ابھی آپ نے 10 چیزیں گنوائی ہیں وہاں بھی ہمیں پائی جاتی، ان میں نظر آتی ہیں۔ تو جہاں تک آپ نے سوال کیا مسیحی یعنی عیسائی حضرات کے حوالے سے، تو یہ جو کرسچن جو عیسائی حضرات ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ وہ کون ہیں، جب انہوں نے کہا کہ قال انی عبداللہ، ان کی ماں کے حوالے سے جب بات ہوئی جناب سیدہ حضرت مریم، تو اس وقت انہوں نے اشارہ کیا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اور میں ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ صرف قرآن کی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ میں قرآن کی آیت پڑھوں تو پاسٹر صاحب تشریف فرمائیں یہ کہیں کہ یہ تو قرآن میں ہے، اور قرآن ظاہر ہے کہ ہم کسی پر تھوپتے تو نہیں کہ آپ اس کو مانیں۔ تو میں یہ عرض کروں کہ برناباس جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے سچے حواری تھے اور اولین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قربانیاں دی، اور یہ سینٹ پال وغیرہ جو لوگ تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ اس وقت میدان میں آئے، اور انہوں نے جناب کارنامے جو ہے نا وہ جو بھی کچھ کیا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ 12 حواریوں میں شامل ہیں یہ سینٹ پال جو ہے نا یہ بات کے آدمی ہے۔ سینٹ پال بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قطعی شواہد ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق یعنی محبت کا اور ان کے دین کی قبولیت کا وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا، اس پر ہم کلام کر سکتے ہیں، اور یہ الحمدللہ ہم نے جو ہے نا وہ کتابیں بھی پڑھ رکھی ہیں۔ لیکن حضرت برناباس تو انجیل برناباس نے بھی بہت کچھ کہا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں یہ کہا نا وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جناب میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں میرے بعد احمد نامی نبی آئیں گے۔ ناظرین کی خدمت میں یہاں یہ بات میں عرض کر دوں اویس بھائی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم ہو یا دیگر انبیاء و مرسلین جن کا تذکرہ قرآن نے کیا یا نہیں کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نبی یا رسول تو پھر ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی اور رسول ہیں اور پہلے بھی نبی اور رسول تھے، تو یہ تصور جاتا ہے کہ یہ برابری کا۔ لیکن یاد رہے کہ پہلے نبیوں میں اور محمد عربی میں فرق یہ ہے کہ ان کا علاقہ محدود تھا، ان کا خطہ محدود تھا، ان کی قوم محدود تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب تشریف لائے تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور صاحب انجیل برناباس نے کہا کہ وہ نبی آئے گا وہ آفاقی نبی ہوگا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی خطے کے کسی علاقے کے نبی تھے؟ آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ تعداد میں تو مسیحی برادران ہیں۔ میں پاسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا واقعی کسی ایک قوم کے قبیلے کے ملک کے نبی تھے یا عالمی طور سے ان کا پیغام تھا؟ خداوند یسوع مسیح میں دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی ہو۔ بات یہ کہ خداوند یسوع مسیح وہ تو پوری انسانیت کے لیے، وہ کسی مذہب کے لیے، کسی ایک انسان کے لیے نہیں، کہ آج بھی گناہ گار ان کی وجہ سے بچ گئے۔ انہوں نے جو دکھ سہا، انہوں نے جو صلیب اٹھائی، تو آج بھی جو دنیا نجات پائے گی وہ نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، وہ کسی مسلک سے ہو، کسی مذہب سے ہو۔ کیونکہ جو انہوں نے، آپ نے ایک بات کی شروع میں پڑوسی کی، جی، تو انہوں نے پڑوسی میرے ساتھ رہنے والوں کو نہیں قرار دیا۔ کیا بات ہے، کوئی بھی پڑوسی۔ اب ایک سامری کو جو ہے وہ کیونکہ خود کو لوگ بڑے سمجھتے تھے، تو ایک ان میں سے ایک ادنا ذات کے بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا ڈاکو اس کو مار کے جاتے ہیں، جی، اب سب لوگ اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ایک شخص اس کو جو ہے نا اس کی مرہم پٹی کرتا ہے۔ صحیح۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھو اس کا پڑوسی وہ ہے کہ جس نے اس کو سنبھالا۔ تو میں آج یہ سمجھتا ہوں جیسے حضرت فرما رہے ہیں نا، بہت ساری چیزیں دیکھیں، اگر ہم اس لہجے میں
اس طریقے سے بات کرتے ہیں تو بات جو ہے وہ بحث مباحثے میں چلی جاتی ہے۔ نہیں سمجھنا مقصد ہے۔ پولس رسول خود فرماتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں تھوڑے دنوں کی پیدائش ہوں۔ تھوڑے دنوں کی پیدائش اس لیے کہ وہ خداوند یسوع وہ رومن سلطنت کے ساتھ مل کر مسیح لوگوں کا قتل عام کرتا تھا، ظلم و ستم کرتا تھا۔ کون؟ وہی سینٹ پال جن کو یہ کہہ رہے ہیں، اچھا جی پولس رسول ان کا نام ہے۔ اچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تھوڑے دنوں کی پیدائش ہوں، کیونکہ وہ بہت ظالم تھے، رومی حکومت کے ساتھ مل کے مسیحوں کو مارنا پیٹنا، برناباس کے حوالے سے کیا رائے آپ کی بھی ان بتا کو دیں۔ قتل کرنا۔ دیکھیں بات یہ ہے جی، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر وہ ساری چیزوں کی اگر ہم صفائیاں لگیں گے نا تو وہ بات ایک بحث میں بات ہلکی سی جھلک کے اس پہ اتفاق کہ ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ ان کے 12 شاگرد تھے پہلے، جی ٹھیک ہے، ان 12 کی جگہ پوری ہوئی جب دوبارہ سے خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، تو شاگردوں نے جس شاگرد نے ان کو پکڑوایا تھا، وہ میں نے اپنے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا جی تھا جوڈاس نے، کہ اس نے خود کو پھانسی لگوا لی، جی لیکن جو 12 کا عدد ہے جی ان شاگردوں نے اپنے ساتھ 2 لوگوں کی قرآن اندازی ڈالی، اچھا اس میں سے پھر ایک کو انہوں نے جس کے نام پورا نکلا، انہوں نے کہا کہ آج سے یہ ہمارے ساتھ 12 میں شامل ہے۔ پولس رسول 12 میں شامل نہیں تھے، اچھا یہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب ان کو جو ہے نا یہ جا رہے تھے کہیں مسیحوں پہ ظلم کرنے کے لیے، تو اچانک سے گھوڑے سے گرے اور ان کی بینائی چلے گئے، اچھا اور آواز آئی خداوند یسوع مسیح کی کہ اے پولس تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو بھیجا گیا دوسری جگہ پر، جہاں پر جا کے وہاں ایک خدا کے خادم تھے، خدا کا بندہ تھا، جنہوں نے ان پہ پھر دعا کی، ان کی آنکھیں کھلی۔ وہ آنکھیں ایسی کھلی کہ یہ پھر سارا جو مسیحی قانون ہے جی وہ 12 شاگردوں کے معرفت تو مختلف خدمات آئیں، مختلف باتیں آئیں جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی تھی۔ صحیح 4 اناجیل جو ہیں، جی ان ساری اناجیل میں جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ جی حدیث پاک میں اس طرح آیا، ٹھیک یہ حدیث فلاں نے فرمائی، ٹھیک فلاں نے فلاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے اچھا کہ حضور پاک کیا کیا کرتے تھے، کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جو مسیحی قانون ہے سینٹ پال نے، پولس رسول نے اچھا جو ہے وہ ہمارے لیے صحیح پہ کوشچن مارک ہے، کیونکہ 12 باری جو موجود ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جی۔ وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہوئے، مگر ایک دوسرا آدمی جو وہ آیا ہے۔ کامیاب میں ایک اس مختصر طرح- سے وقفہ لیتا ہوں، لوٹ کر آؤں گا۔ الف لام میم میں گفتگو ہوگی، مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اتفاقات پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ایسی فضا قائم ہوگی جس میں آپ علمی وجدان کو روشن ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ الف لام میم میں انتظار ہے آپ کا۔ آمدید، گفتگو الف لام میم میں ہو رہی ہے۔ اسلام کس طرح رہنمائی کرتا ہے اپنے ماننے والوں کی، اور پھر وہ کیا چیزیں ہیں جس کو اسلام کہتا ہے کہ یہ سرٹیفائڈ ہیں، یہ بالکل آتھورٹیو ہیں، یہ بالکل کریکٹ ہیں، جو پیچھے دینوں میں آئی ہیں، ادیان میں آئی ہیں۔ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ روایات کا تسلسل یا کسی بھی پیغمبر سے جب دین لیتے ہیں اس کے صحابی، تو وہ ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا پھر کوئی فاصلہ آ جاتا ہے، کوئی دوسرا انسان انٹرفیئر کرتا ہے، اس میں بالکل ترتیب ویسی رہتی ہے؟ کیونکہ کمیونیکیشن کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ نہ ہو تو انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہمیشہ کمزور ہو جاتی ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ذکر یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو توریت بھی تو خدا نے نازل کی۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ تورات ہو یا انجیل ہو، آپ عہد نامہ عتیق کو آج بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور ہم کسی کو اس میں مطلب مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے، کسی کو برا نہیں کہہ رہے، سب انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کی تکریم ہے۔ اور جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تکریم مسلمان کرتے ہیں اور جس انداز میں کرتے ہیں، وہ نجاشی کے دربار میں جناب حضرت جعفر طیار نے جو کچھ کہا، اور پھر جناب نجاشی حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے ایک تنکا اٹھا کر کہا تھا کہ اللہ کی عزت کی قسم ایک لفظ بھی آپ نے ادھر ادھر نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کاف یا عین صاد، یہی تو آیات پڑھی تھی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کو یہ نہیں کہنا چاہتے، یہ جو روایات کا تسلسل ہے نا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ صرف قرآن کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔
آج بھی جن اناجیل کی، چلے ہم 4 کی بات کرتے ہیں، اناجیل عربہ کی بات کر لیتے ہیں، ہم متا کی بات کرتے ہیں، ہم لوکا کی بات کرتے ہیں، ہم یوحنا کی بات کرتے ہیں، ہم مرقس کی بات کر لیتے ہیں، آج جو پاکستان میں چھپتی ہے اس وقت، یہاں اس میں اور بات ہوگی، جو یو کے میں چھپ رہی ہے اس میں اور بات ہوگی، جو انگلش میں ہے اس میں تغیر و تبدل ہوگا، جو جناب ہندی میں چھپ رہی ہے اس کے اندر تغیر و تبدل ہوگا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ لیکن قرآن صبح قیامت تک، آج میں اس وقت بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے بعد کائنات میں کیا تغیر و تبدل آئے، میرے یہ لفظ باقی رہیں اور ظاہر ہے کہ باقی رہیں گے، تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس و اطہر سے لے کر صبح قیامت تک جیسا تھا ویسا ہے، ویسا رہے گا۔ اور میں یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، پہلی جو کتابیں اتری ہیں وہ سب کی سب یک بارگی نازل ہوئی ہیں، ایک بار نازل ہوئی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ پر جو تورات اتری ہے تو وہ تدریجاً نہیں اتری، اللہ نے پورا اپنا نظام بدلا، پہلے انبیاء پر جو ہے وہ یک بارگی نازل ہوتا تھا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ سب انبیاء کی تعلیمات اللہ کی طرف بلانا تھا، اور ہر نبی نے اپنے زمانے میں کام کیا، ہم ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلہ والیوم الآخر، یہ جو کتابوں پر ایمان لانا ہے اور یہ جو رسولوں پر ایمان لانا ہے، یہ مسلمانوں کا ایمان کا جزو لا ینفک ہے، اس سے ہم باہر نہیں ہوتے۔ صحیح، لیکن مگر یہ سوال مفتی صاحب کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے محفوظ ہے کیونکہ اللہ نے یہ ذکر نازل کیا ہے، وہ اس کا محافظ بھی ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا، تو توریت، زبور، انجیل بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے کلام ہے، اس میں ہمیں نہیں، لیکن تغیر و تبدل اس میں ہوا، اور اس سے تو کوئی بھی انصاف پسند عیسائی عالم آج بھی انکار نہیں کرتا، وہ خود تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے تو بڑے بڑے جو عیسائی علماء تھے ان کے ساتھ ٹی وی پہ بھی مختلف جگہوں پر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انجیل ہے وہ فوراً نہیں لکھی گئی، وہ 300 سال بعد لکھی گئی ہے۔ 300 سال؟ جی 300 سال بعد، 300 سال بعد لکھی گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، بات کرنا اور ہے، ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے دعوے پر دلیل ہے، ہم دلیل کی دنیا میں رہ کر بات کرتے ہیں، 300 سال بعد لکھی گئی، اور ہمیں اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب میں بھی اچھی باتیں جو کچھ لکھا گیا، لیکن ہم اتنی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ان تمام تر باتوں کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نجات والا مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی اندھے کو دیکھا تو اللہ کے حکم سے بینا کر دیا، یہ تمام تر باتیں ہم ایک مسلمان کا ایمان جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کے پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کیا، عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ ہمارے ہاں جو یہ بات ہے کہ جناب مریم بھی حضرت مریم کی عزت، تعظیم و تکریم، حضرت مریم کی جو قرآن مجید فرقان حمید نے عزت اور ان کا جو مرتبہ اور مقام بیان کیا ہے، وہ کہیں اور کیا ہو سکتا ہے، جس شان سے بیان کیا ہے۔ لیکن صرف میں آخر میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام تر باتوں کے باوجود آج بھی ہم دنیا عیسائیت کے ساتھ ہم ڈائیلاگ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو علمی مباحث ہیں یہ ہونی چاہیے، دلیل کا تبادلہ دلیل سے ہونا چاہیے، اس سے ہمیں کوئی مطلب وہ نہیں ہے۔ 300 سال بعد کتابوں پہ کام ہونا شروع ہوا، انجیل توریت، یعنی بڑا فاصلہ۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، جی قرآن پاک اور احادیث کیا علیحدہ علیحدہ ہیں؟ جی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ احادیث کا مطلب معذرت مجھے نہیں پتا، وہ ارشادات، فرمادات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے بیان ہوئے ہیں، آپ کی پیاری زبان سے صحابہ کیا ان پہ کسی مسلمان کا ایمان نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو پھر اگر شاگردوں نے، وہ ظاہر ہے دیکھیں بکھرے بکھرے ہوں گے، آپ عالم ہیں میں عالم ہوں، ہم وقت کے ساتھ ساتھ لکھتے رہتے ہیں، تاریخیں کیسی لکھی جاتی ہیں؟ تاریخ اسی طرح لکھی جاتی ہے کہ بہت سے مورخ جو ہوتے ہیں، جو لکھنے والے ہوتے ہیں، یا وہ جو شاگرد ان کے ساتھ رہے، جتنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ رہے، انہوں نے ان کی زندگی سے دیکھا تو ان کی زندگی کے بعد لکھا۔ تو انجیل ایک تاریخی کتاب ہے، آسمانی کتاب نہیں؟ دیکھیں آسمانی کتاب ہے، انجیل مقدس میں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے ایک نقطہ، ایک شوشہ بھی نہیں بدلا، ایک چیز بدلی ہے۔ کیا؟ جب یہی انجیل مقدس کا ایک جگہ پہ ایک آیت کا ترجمہ ہے، تمہارے گناہ دھل کر برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ اچھا، اب جہاں برف ہے ہی نہیں، کسی نے دیکھی نہیں، تو وہاں اس کا ترجمہ پتہ کیسے ہے؟ تمہارے گناہ دھل کر
ناریل کے گودے کی مانند سفید ہو جائیں گے. کیوں؟ دنیا کی کوئی زبان ایسی ہے جس میں انجیل مقدس نہ ہو؟ یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا. جی. اس لیے یہ ہمارے بھائیوں کا کہنا کہ جی انجیل مقدس میں تبدیلی کی گئی، اصلی بائبل نہیں ہے. میرے پاس خدا کا شکر ہے انگلش بائبل، کیتھولک کی بائبل، اردو بائبل، اچھا. سب کچھ موجود ہے. یہ تو میرے پاس ہے. ٹھیک. دنیا میں آج بھی بائبل کے انجیل مقدس کے نسخے موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ انگریز لوگ اتنے اچھے ہیں کہ فٹافٹ خدا یسوع مسیح پہ ایمان لے آئے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو سائنس کو مانتے ہیں. پہلے یہی لوگ سارے مشرک بھی تھے وہی نا کہ یہ تو وہ وائکنگز لوگ بھی جو تھے نا. سائنس کو مانتے ہیں. جب تک اس حضرت نوح کے طوفان کا جب تک وہ پورا پہاڑ وہ سب کچھ دیکھ نہ لیا، ہاں یار یہاں پہ تو کچھ اس طرح کا ہے، جب تک خداوند یسوع مسیح کو، اور خداوند یسوع مسیح کو کیا سارے یہودیوں نے مان لیا؟ نہیں. اس شاگرد نے نہیں مانا. اس نے کہا توما رسول پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو نہیں مانوں گا. آپ کہتے ہو جی ہم نے خداوند یسوع مسیح کو زندہ دیکھا ہے، اپنے ہمارے ساتھ رہے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح ان کے بیچ میں حاضر ہوئے، ان کو اپنے ہاتھ اور پیروں کے وہ جو سوراخ تھے نا بڑے بڑے کیلوں کے ساتھ وہ دکھائے. ٹھیک ہے. اس نے کہا توما، توام، پہلے وہ توام کہلاتا تھا، اس نے کہا کہ آج سے تو توما کہلائے گا. اچھا. اس کو وہ اپنے ہاتھ دکھائے کہ ان میں انگلی ڈال، ٹھیک ہے. کیا ان میں سوراخ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. میں واقعی زندہ ہوں. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی واقعات ہیں، معجزات ہیں. اچھا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر انگریز قابل قوم ہے اور وہ جو ریلیجن ایکسیپٹ کرتی ہے تو ظاہر کسی بنیاد کے اوپر کرتی ہے، مگر آج بہت سارے انگریز مسلمان بھی ہو رہے ہیں، بہت سارے ایتھسٹ بھی ہو رہے ہیں. یعنی کسی کو ہم معیار تو نہیں بنا سکتے. بالکل نہیں معیار. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم کامن سملیرٹی سے بات کرتے ہیں. جہاں پہ یہ 10 کمانڈس ہیں، میں اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ ان میں اسلام کتنوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور کیا یہی پیغام دے رہا ہے؟ ایک مختصر وقفہ ہے اور لوٹ کر آئیں گے. اور مزید جو تعلیمات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کیا ہیں، اسلام کی تعلیمات بھی اس پہ کس حد تک ضامن ہیں؟ بالکل ویسی کی ویسی ہیں، کیونکہ پھر ہم پہ ڈبل واجبات نہیں ہو جائیں گے. اگر ہم کرسچن ہیں تب بھی، اگر ہم مسلم ہیں تب بھی، وہ بات تو ماننی ہی ماننی ہے لازمی طور سے. ایک مختصر توقفہ الفلامی میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے. مفتی صاحب اس میں 10 کمانڈز ہیں. 10 کمانڈز یقینی طور سے تمام مسیحی برادران اس کو مانتے ہیں. اس میں دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے تو میرے سوا یعنی میرے لیے کوئی تراشی ہوئی صورت یا مورت نہ بنانا. مسلمان تو کسی بھی صورت، مورت یا بت کے قائل نہیں ہے. البتہ کچھ چرچز میں جو صورت رکھی ہوتی ہے، مورت رکھی ہوتی ہے، کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ دیکھیے ہم اتفاق کی بات کر رہے ہیں، یہ تو علمی باتیں تھیں جو میں نے کی، اور حضرت نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا انگریزوں نے، تو دنیا کی کوئی عقل مند قوم کسی کو مانے تو یہ اس کی سچائی کی دلیل نہیں ہے. اس کی سچائی کی دلیل وہ ہے جو اس کے پاس خدا کا کلام آیا، وہ خدا کا نبی ہے. اور ہم کسی انگریز کی وجہ سے، کسی دنیا کے بڑے دانشور کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. ہم اللہ نے ان کو نبی بنایا اس لیے ہم ان کو نبی مانتے ہیں. یہ اصولی بات ہے، اور یہ قاعدہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ ہم کسی کوئی بڑا مانے گا تو ہم مانیں گے، یہ نہیں ہے. ہم نے اس لیے مانا، نبی علیہ السلام کو ابتدا میں بڑے لوگوں نے تو نہیں مانا نا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے زمانے میں وہ جو بڑے بڑے چودھری اور وہ تھے، انہوں نے، چودھری سے مراد اس زمانے کے بڑے لوگ، تو انہوں نے تو نہیں مانا. کون تھے؟ غریب لوگوں نے مانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا، وہ تو جناب سارا دن تبلیغ کرتے رہتے تھے. حضرت ابو ذر کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا نا کہ مسیح حاضر الامہ، یعنی حضرت ابو ذر بھی اسی طبیعت کے حامل تھے. تو کہنے کا میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کو لاکھوں سلام کرتے ہیں. اور دیکھیے جو کامن چیزیں ہیں نا جو ہمارے درمیان ہیں، جس پہ رہ کر اس وقت دنیا کو امن دیا جا سکتا ہے، محبت دی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے زنا کی سزا ہے، جی ان کے یہاں بھی ہے. اور عہد نامہ عتیق کو اگر آج بھی آپ کھول کر پڑھ لیجئے تو اس میں، اور اسلام نے وہ سزا جو بنی اسرائیل میں تھی اس کو باقی رکھا ہے. یعنی اگر سنسار کی سزا ہے نا تو بظاہر آج کل لوگ آپ کو اعتراض کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے جی قرآن میں نہیں ہے. تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے غیر شادی شدہ کے لیے الگ سزا کا تعین کر کے پہلی سزا کو باقی رکھا، اور وہ سزا کتاب میں موجود تھی. دیکھیے یہ بات یہ بھی تسلیم کریں گے کہ جب زمانہ بدلتا ہے نا، تلک الایام نداولها بین الناس، تو کتابوں میں تغیر و تبدل ہوتا ہے. اور ہم یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے پر قرآن میں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، حدیث کو ہم کھنگالتے ہیں، قرآن کو نہیں کھنگالتے. ٹھیک ہے،
یہ جو میں یہ بات عرض کر رہا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کے جو فرامین ہیں جو جمع کیے گئے وہ حضور کے زمانے سے شروع ہوا سلسلہ، حضور علیہ السلام کے معان بعد شروع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال بعد، اور یہ میں ان کی کتاب سے ثابت کر سکتا ہوں، میں قرآن کی بات نہیں کر رہا، میں حدیث کی یا کسی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، اور تاریخ کے تناظر میں نہیں، لیکن اس کے باوجود جو تعلیمات آج بھی مسیحی دنیا میں یعنی دنیا عیسائیت میں رائج ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محبت کا درس دیا، تو ہمیں محبت کو پروان چڑھانا چاہیے، انہوں نے جنگ سے منع کیا، ہمیں جگ و جدل سے رکنا چاہیے، انہوں نے ناحق خون بہانے سے منع کیا، ہمیں رکنا چاہیے۔ اویس ربانی صاحب میرے یہ جملے کہ کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی کہ پورا امریکہ جناب افغانستان پر آ کر چڑھ دوڑا؟ دنیا میں جو کچھ انہوں نے عراق میں کیا اور اب رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ جو کچھ ویتنام میں ہوا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ آؤ پلٹو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف۔ ہم اختلافات میں پڑے بغیر ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آؤ جو محبت کا پیغام جناب حضرت عیسیٰ نے دیا، حضرت عیسیٰ کا تو یہ فرمان موجود ہے، آج بھی سنہری حروفوں سے لکھا ہوا ہے کہ تمہیں اگر کوئی سزا دیتا ہے تو تم جواب میں اس کو وہ سزا نہ دو بلکہ اس کو دعا دو۔ یہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظریہ ہے، اور اس نظریے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروان چڑھایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کو ہم لاکھوں سلام کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیے آج ہم کھڑے ہیں نا، اس ملک میں کسی نے کہا کہ جناب میں مسیح موعود ہوں تو ہمارے علماء تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ سمیت سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، عیسیٰ عیسیٰ ہے، عیسیٰ کی مثال نہیں ہو سکتا۔ ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی شخصیت کے محافظ، اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جیسے آپ کے ہاں یہودیت ہے، ہندوازم ہے، بت مت ہے، یہ سب جو کامن تعلیمات اسلام کی ہیں، امن، پیار، محبت، اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو میرے خیال میں عمل کا ایک طریقہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں پاسٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بینگ اے مسلم یہ سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں اس چیز کو ماڈل بنایا جاتا ہے کہ رسالت ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہم ویسے ہی زندگی گزاریں، کیونکہ وہ ان کا ایک نمونہ جو ہے وہ ہمارے لیے مثل ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو خد و خال ہے، جو زندگی گزارنے کے طریقہ کار ہے، ویسا آپ لوگوں میں اور ہم دوستوں میں نہیں آتا۔ میں مثال چھوٹی سی دے رہا ہوں، بہت چھوٹی سی مثال ہے، مگر جو آپ کا حلیہ ہے، جو آپ کا لباس ہے، یا جو داڑھی شریف آپ نے رکھی ہوئی ہے، یا اس طرح کی دیگر چیزیں جو آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، بڑا سمپل ہے، وہ کاپی کرنے کے قابل نہیں ہے؟ نہیں، اصل بات آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بائبل مقدس ایک زندہ کلام ہے، اور زندہ چیز جو بھی ہوتی ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی چلتی رہتی ہے، اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ مجھے کہیں بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میں بائبل مقدس کھولتا ہوں کہ یار میں اس تکلیف میں ہوں، پرابلم میں ہوں، تو مجھے اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے یہ کلام آج کا میرے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ پھر ایک بات حضرت نے شروع میں کی تھی کہ بائبل مقدس میں حضور پاک کے آنے کی نوید سنائی گئی ہے انجیل مقدس میں، ٹھیک ہے، وہاں اس طرح کی کوئی نوید نہیں سنائی گئی کیونکہ وہ 600 سال پہلے تھا۔ اس کے بعد اس میں میں نے آپ کو شاید پچھلے پروگرام میں ایک بات آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تثلیث کا بید جو ہے، باپ اور بیٹا اور روح القدس کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اچھا، اور تمہارے لیے ایک مددگار یعنی پاک روح بھیجوں گا۔ اچھا، آج بھی جتنے معجزات ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے اجتماع ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں مجھے 88-87 میں پاک روح ملا۔ صحیح، میں اپنی راہ سے بھٹک سکتا ہوں لیکن وہ خدا کا پاک روح ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ اچھا، صحیح ہے، یہ تو ہدایت کا ایک سلسلہ ہے۔ مگر یہاں پہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی شاید آپ سے سوال پوچھا، واضح طور سے پوچھنا چاہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، ہم اور آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ان تمام انبیاء کرام نے ایک خدا کا پیغام دیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سارے ایک خدا کا پیغام دیں اور اس کے بعد ہم یہ تثلیث کی طرف پر آ جاتے ہیں، تو یہ تعلیمات بٹ نہیں گئی، ڈیوائڈ نہیں ہو گئی، وہ لوگ محروم رہ گئے اس نعمت سے؟ یہ بات نہیں ہے، اصل میں ایک جہاں تک ہے کہ مطلب لباس کی بات، ایک حلیے کی بات، ٹھیک ہے، خداوند یسوع مسیح نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور میں بھی ایک چیز ہے نا، دیکھیں ایک دفعہ چوک کے اوپر یہ جو ہے 7 o'clock والے یہ ریزر بانٹ رہے تھے۔ اچھا، آج ہمارے بہت سے مسلم دوست، کرسچن دوست ایک ہی جیسے لباس میں اگر سلیپ پہنے ہوئے نہ ہوں تو آپ مجھے نہیں پہچان سکتے کہ کرسچن ہے یا مسلم ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے میں اس طرح کا روایت یا اس طرح کی وہ چیز نہیں ہے۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں،
خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا. جن چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم 40 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے. اچھا. ہم 24 گھنٹے کا روزہ رکھ کے ان تکالیف کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی لوگ خود کو ایسا بھی ہے دنیا میں کہ خود کو سلیپ دے کے وہ تکلیف محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے یہ تکلیف برداشت کی. تو اس کا کیا وہ ہے؟ کوڑا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اذیت کتنی ہوتی ہے. جی ایسا ہی ہے. تو کسی مجھے نہیں پتا، ویسے میں نے کبھی نہیں کھایا. اللہ محفوظ رکھے. خدا آپ کو تندرستی دے. کوڑا جو ہے ظاہر خداوند یسوع مسیح کو بے شمار کوڑے مارے گا. اللہ. کسی کو اس وقت کے لحاظ سے اگر سزا کے طور پہ ہوتا تھا، اس کو 2 کوڑے مار کے چھوڑ دو، اس کو 5 کوڑے مار کے چھوڑ دو، تو وہ بھی بہت بری سزا ہوتی تھی. اچھا. اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو خود کو سلیپ دے کے، یا میرے جیسے لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے تو وہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھ کے نا، اچھا، تو وہ اس کافی ہو گیا کام. وہ اس روزے کو، اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. ہم لباس سے یا ان کے انداز سے نہیں، ٹھیک ہم ان کے اس عمل سے وہ کرتے ہیں. مختصر وقت ہے میرے پاس ظاہر ہے اور گفتگو کو سمیٹنا ہے، مگر گفتگو بڑی تشنہ طلب ہے اور بہت ساری چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں پاسٹر یوسف غوری صاحب کا، انتہائی شکر گزار ہوں مفتی نوید عباسی صاحب کا. جی بالکل. میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت نے کہا انجیل میں نہیں ہے، تو میں نے پہلے کہا انجیل برناباس میں ہے، اور برناباس کی تو عظمت کو انہوں نے بیان کیا، لیکن اس کی انجیل کی عظمت سینٹ پال نے جو کچھ کیا وہ تو یہ قبول کرتے ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تغیر و تبدل ہوا. ہم اسلام کی بات بھی جب کرتے ہیں جہاں کوئی تغیر و تبدل کرتا ہے تو ہم اس روایت کے حوالے سے کہتے ہیں یہ موضوع ہے، اور آپ جانتے ہیں موضوع کا بیان کرنا حرام ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا معاملہ یہ اکثر مختلف ہے. اور میں صرف یہ بات دوبارہ عرض کر رہا ہوں، زور دے کر عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کوئی دنگا ہو، کوئی فساد ہو. ہمارے مسیحی حضرات یہاں کتنے سکون سے رہتے ہیں. میری مسجد کے ساتھ جو ہے وہ چرچ تھا، اور ہم اب بھی ہے جہاں میں مسجد ہے وہاں آپ تشریف لے گئے، وہاں قریب میں چرچ ہے. ہم ان حضرات سے پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں. اس سے پہلے پینٹی کاسٹل ہوں، جتنے بھی ان کے فرقے ہیں، مجھے پتہ ہے کہاں کون شراب کو حرام کہتا ہے، کون حلال کہتا ہے. میں پورا مطالعہ کر کے بیٹھا ہوں الحمدللہ. ایسی بات نہیں ہے. میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی آزادی ہم دے رہے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند کہیں، پھر بھی ہم منع نہیں کر رہے. تو یہ آزادی ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے. نہیں، ہم تو بالکل ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبداللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ کے اس بندے کی عظمت یہ ہے کہ رب نے کتاب بھی دے دی اور اس کو نبی بھی بنا دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، مبرہ ہیں، منزہ ہیں، انبیاء معصوم عن الخطائیں. ہم ان کی عظمت کو لاکھوں سلام کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. ٹھیک، ہم چونکہ اتفاق کے اوپر بات کر رہے تھے تو یہ چیز ہم نے دیکھی کہ سملیرٹیز ہیں. واضح ہو گیا ہمارے سامنے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے کہ جو اب سے پہلے بھی دنیا والوں کے لیے رہنما تھے، مشعل راہ تھے، اور آنے والی دنیا کے لیے بھی ایک رہنما ہے، ایک مشعل راہ ہے، نجات دہندہ ہے. اس بات پہ اتفاق کرتے ہوئے کہ اسی ملک پاکستان میں اور جہاں جہاں مسلمان اور مسیحی برادران رہتے ہیں، ان اتفاق والی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہوئے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے، یکسوئی کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہوئے، جو 10 کمانڈز میں نے پڑھی ہیں ان کے اوپر جہاں جہاں اتفاقات ہیں ان کو قابل عمل بناتے ہوئے اپنا کردار نبھائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.